अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना होस्ट। सामीन, आज एक बहुत अहम सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर वो कौन है जो उम्मत मुस्लिमा की इस डूबती कश्ती को अब कह लें सहारा देगा? जी, और कौन है जो इस उम्मत के जो आज जख्मी है? आज हर तरफ आग और खून की होली खेली जा रही है। उम्मत मुस्लिमा लहू लहान है। आज हर तरफ आग और खून की होली खेली जा रही है। उम्मत मुस्लिमा लहू लहान है। The Muslim Ummah is bleeding. Muslim blood is being spilled everywhere. उसके जख्मों पर मरहम रखेगा कौन? उसे दोबारा इकट्ठा करेगा? हम सब एक हैं और हमारी ताकत हमारी वहदत में है। बिल्कुल। आज देखें, आलम कुफ्र है। यहूद व हुनूद, फ़लस्तीन से शाम, इराक, अफ़गानिस्तान, लिबिया, सोमालिया, मतलब जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ आग और खून की होली खेली जा रही है। तबाही के ये मनाजिर देख देख कर दिल खून के आंसू बहता है। उम्मत मुस्लिमा ने इससे पहले ऐसा बुरा वक्त नहीं देखा था। उम्मत मुस्लिमा के जिस्म का कान सा वो टुकड़ा बचा है जहां हनूद और यहूद ने कील नहीं ठूका। उम्मत बिखरी हुई है, टुकड़ों में है। कोई ऐसा लीडर, कोई रहनुमा नजर नहीं आता जो अपनी जात से ऊपर उठकर उम्मत का सोचे, है ना? तो उस मायूसी में, उस दलदल में उम्मीद की किरण कौन बनेगा? रात की तरेकियों में अल्लाह से दुआएं मांगी गई और इस मायूसी के आलम में उन्हें हमने तारीख देखी, रिवायात देखी, गौर किया तो एक शख्सियत सामने आती है, एक पुरअसरार, एक बहादुर रहनुमा। जी, और आज के हालात, ये तबाही, ये बर्बादी, लगता है जैसे ये शामें अब खत्म होने को है। क्या ये सब किसी बहुत बड़े वाक़े की तरफ इशारा है? तो आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकजी नुक्ता है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। उनका ज़ुहूर से पहले के हालात, निशानियाँ। जी, और ख़ास तौर पर कुरान और हदीस यानी जो हमारे पास ज़राए हैं, उनकी रोशनी में आज के हालात से उनकी क्या मुमासलत बनती है? क्या वाकई मतलब ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है? हम इन निशानियों को देखेंगे और फिर जो दूसरे बड़े फितने हैं उन पर भी बात करेंगे, जैसे दज्जाल का फितना है, याजूज माजूज है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, क़यामत की निशानियाँ। ये सब उन ज़राए की बुनियाद पर जो हमें मिले हैं। जी अच्छा, गुफ्तगू शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आग और खून चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें तो फिर इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ज़रा उस ज़माने की बात करते हैं जिसमें इमाम मेहदी के ज़ुहूर की तवक्को है। रिवायात की रोशनी में वो मंजर कैसा होगा? जी, रिवायात एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करती हैं जब ज़मीन, आप समझे, जुल्म और नाइंसाफ़ी से बिल्कुल भर चुकी होगी। मुसलमानों की मजमूई हालत वो कमज़ोरी और इंतशार का शिकार होगी, और फितने ऐसे होंगे जैसे अंधेरी रात छा जाती है ना हर तरफ। फितने से मुराद यानी आजमाइशें, गुमराहियाँ? बिल्कुल, आजमाइशें, गुमराहियाँ, और इन फितनों में ख़ास तौर पर ज़ुहूर से कुछ पहले दो किस्म की बड़ी हलाकतों या वबाओं का जिक्र मिलता है। ओह अच्छा, वो क्या है? जी, उन्हें ताउन कहा गया है। एक है अल ताउन अल अबियद, सफ़ेद ताउन। सफ़ेद ताउन? जी, कहा गया है कि इससे लोग अचानक बड़ी तादाद में मरेंगे। अब ये कैंसर जैसी कोई बीमारी हो सकती है या कोई नई वबा हो सकती है, मतलब तेजी से फैलने वाली हलाकत। अल्लाह रहम करे। और दूसरी किस्म? दूसरी है अल ताउन अल अहमर, सुर्ख ताउन। ये ज्यादा वाज़ेह है। सुर्ख? जी, सुर्ख। ये जंगो जदल, मोहलिक हथियारों से होने वाली हलाकतें हैं। बाज़ रवायात तो कहती हैं कि शायद एटमी या कीमियाई जंगें हों जिनमें हर 7 में से 5 लोग मारे जाएं। हर 7 में से 5? जी, ये तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जी, बहुत बड़ी तबाही का नक्शा है। अच्छा, इस दौर में अरब दुनिया के हवाले से भी कुछ खास पेशनगोइयां हैं? जी बिल्कुल। अहादीस में जिक्र है कि अरब में एक बड़े हुक्मरान की मौत होगी। उसके बाद तख्त के लिए, इक़्तिदार के लिए शदीद लड़ाई झगड़ा, खाना जंगी जैसी सूरत हाल बन जाएगी। लोग भूख, खौफ, कत्लो गारत के डर में होंगे। तो यह एक बड़ा सियासी और समाजी बहरान होगा जो गोया इमाम मेहदी के ज़ुहूर के लिए, आप कह लें, स्टेज तैयार करेगा।
یہ تو ہوئے عمومی حالات. کیا ان کے علاوہ کچھ ایسی خاص بالکل حتمی نشانیاں بھی ہیں جن کا ظہور امام مہدی کی آمد سے بالکل پہلے ہوگا؟ بالکل 5 ایسی حتمی واضح علامات بتائی گئی ہیں. جب یہ ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو سمجھیں کہ ظہور بہت قریب ہے. ان کے بعد شک نہیں رہے گا. اچھا، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ ترتیب بار بتا سکتی ہیں؟ جی، پہلی نشانی ہے سفیانی کا خروج. شام سے ایک ظالم حکمران نکلے گا. سفیانی، ٹھیک ہے. دوسری ہے یمن سے ایک نیک رہنما کی انقلابی تحریک جسے یمانی کہتے ہیں. تیسری، آسمان سے ایک بہت واضح زوردار آواز آئے گی. سیحا کہتے ہیں اسے، حق کی طرف بلائے گی. آسمانی آواز؟ جی، آسمانی ندا. چوتھی نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل، یعنی ایک پاکیزہ بے گناہ شخصیت کا قتل، وہ بھی مسجد الحرام میں. مکہ میں؟ جی، خانہ کعبہ کے پاس. اور 5ویں اور آخری حتمی نشانی ہے خسف بالبیدا، یعنی سفیانی کا لشکر مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک صحرا میں زمین میں دھنس جائے گا. او، زمین میں دھنس جائے گا. اچھا، ان میں یہ سفیانی کا کردار کافی مرکزی اور خوفناک لگ رہا ہے. یہ کون ہوگا؟ کیا کرے گا؟ روایت کہتی ہے اس کا نام عثمان بن انبسہ ہوگا، قریش کی بنو امیہ شاخ سے، یعنی ابو سفیان کی نسل سے. اچھا. شام میں ایک علاقہ ہے وادی یابس، خشک وادی، وہاں سے نکلے گا اور انتہائی ظالم صفاک ہوگا. عراق پر حملہ کرے گا. بغداد میں کہا جاتا ہے 70,000 لوگوں کا قتل عام کرے گا. 70,000؟ جی، اور ظلم کی انتہا یہ کہ حاملہ عورتوں تک پر تشدد کرے گا. اس کی حکومت کوئی لمبی نہیں ہوگی، تقریباً 9 مہینے. 9 مہینے مسلسل ظلم. اس کا خاتمہ کیسے ہوگا پھر؟ جب یہ سفیانی ایک بڑا لشکر بھیجے گا، کوئی 12,000 کا لشکر امام مہدی سے لڑنے کے لیے مکہ مدینہ کی طرف. جی. تو جب یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کھلا میدانی علاقہ ہے بیدا، وہاں پہنچے گا تو اللہ کا حکم آئے گا، زمین پھٹے گی. اللہ اکبر. اور پورا لشکر سوائے 1 یا 2 بندوں کے جو خبر پہنچانے کے لیے بچیں گے وہیں زمین میں دھس جائے گا. اسی کو خسف بالبدا کہتے ہیں. یہ امام مہدی کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہوگی. اور سفیانی خود بھی آخرکار امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا. روایات کہتی ہیں کہ اسے بیت المقدس کے قریب پکڑا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا. اچھا، تو ان سب ہولناک واقعات، فتنوں، لشکر کے دھنسنے کے بعد وہ امید بھرا لمحہ آئے گا. امام مہدی کہاں اور کیسے سامنے آئیں گے؟ آپ کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس. خانہ کعبہ کے پاس؟ جی، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ طواف کر رہے ہوں گے جب لوگ آپ کو پہچان لیں گے اور بیعت کے لیے اصرار کریں گے. اور وہ آسمانی آواز سیحا کا جو ذکر تھا وہ کب آئے گی؟ جی، وہ سفیانی کے نکلنے اور نفس زکیہ کے قتل کے بعد رمضان کے مہینے میں سنائی دے گی، غالباً 23ویں شب رمضان. اچھا. یہ آواز حضرت جبرائیل کی ہوگی. آسمان سے پکار کر کہیں گے کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے، یا یہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ، ان کی پیروی کرو. آواز اتنی بلند اور واضح ہوگی کہ دنیا میں ہر کوئی اپنی زبان میں اسے سنے گا. سوتا ہوا جاگ جائے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ایک طرح کا عالمی اعلان. لوگ ان کی بیعت کیسے کریں گے؟ کیا وہ خود کہیں گے کہ میں مہدی ہوں؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات کہتی ہیں آپ خود خلافت نہیں چاہ رہے ہوں گے، شروع میں انکار کریں گے. اچھا. جی، لیکن حالات، نشانیاں اتنی واضح ہوں گی کہ لوگ، خاص طور پر شام سے آنے والے ابدال ہیں، اللہ کے نیک بندے، اور عراق سے آنے والے مخلص گروہ، وہ آپ کو پہچان کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، رکن اور مقام کے درمیان. بیعت کے بعد ان کے پہلے کام کیا ہوں گے اور ان کی حکومت کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ بیعت عامہ کے بعد ایک اہم کام یہ ہوگا کہ کعبہ کے اندر جو پرانے خزانے دفن ہیں، رتاج الکعبہ کہلاتے ہیں، وہ تاریخی اموال، انہیں نکال کر لوگوں میں، مسلمانوں میں انصاف سے تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان کا اصل مشن جو بار بار احادیث میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. مطلب ایک عالمی انصاف کا نظام قائم کرنا. یعنی امام مہدی کا دور ظلم ختم کرے گا، انصاف لائے گا. لیکن کیا اس انصاف کے دور میں بھی کوئی بڑا چیلنج آئے گا؟ جی ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. امام مہدی انصاف قائم کریں گے، لیکن
تاریخ کی سب سے بڑی انفرادی آزمائش وہ اسی دور میں آئے گی، یعنی دجال کا ظہور۔ دجال؟ جی، یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اللہ اکبر! تو دجال یہ کیسا فتنہ ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوگی تاکہ لوگ بچ سکیں؟ روایات اس کا حلیہ کافی تفصیل سے بتاتی ہیں۔ ایک نوجوان ہوگا، سرخ سفید رنگ، بھاری جسم، قد چھوٹا ہوگا، ٹانگیں تھوڑی ٹیڑھی، بال بہت گھنگریالے۔ سب سے واضح نشانی اس کی دائیں آنکھ، وہ عیب دار ہوگی، بالکل پھولے ہوئے انگور کی طرح ابری ہوئی، بے نور۔ بائیں آنکھ میں بھی شاید کچھ عیب ہو۔ اچھا۔ اور ایک اور بہت بڑی نشانی، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فے را، کافر؟ جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ اللہ پناہ دے! یہ تو ہوئی جسمانی نشانیاں، وہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرے گا؟ وہ بہت چالاک ہوگا، شعبدے باز، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ خدائی کا دعویٰ؟ جی، کہے گا میں تمہارا عظیم خدا ہوں، اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتب دکھائے گا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن اصل میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت، کھانے پینے کے پہاڑ، پانی کی نہریں ساتھ ہوں گی۔ اچھا۔ جی، جہاں جائے گا زمین کے خزانے گویا اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو لگے گا بارش ہو رہی ہے، زمین کو کہے گا تو سبزہ اگے گا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے جیسے کرتب بھی دکھا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایمان کی سخت ترین آزمائش ہوگی۔ یہ تو واقعی ایمان ہلانے والا فتنہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے اہم تو اللہ سے پناہ مانگنا ہے، خاص طور پر نماز میں تشہد کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، سورت الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت یا انہیں یاد کر لینا۔ کہا گیا ہے کہ یہ حفاظت کریں گی۔ سورت کہف کی پہلی 10 آیات؟ جی۔ اور تیسری بات، عملی طور پر جب اس کے نکلنے کا پتہ چلے تو جتنا ہو سکے اس سے دور رہا جائے، اس کے سامنے جانے سے بچا جائے، کیونکہ اس کے شعبدے اتنے طاقتور ہوں گے کہ انسان خود کو مومن سمجھتا ہوا بھی اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ یعنی سامنا کرنے سے بہتر ہے دور رہنا۔ اچھا، دجال کے فتنے کے عروج پر ہی ایک اور بہت بڑا واقعہ ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جی بالکل، جب دجال ہر طرف فتنہ پھیلا چکا ہوگا، بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے۔ کہاں؟ دمشق، شام میں۔ وہاں کی جامع مسجد کا جو مشرقی سفید مینار ہے اس پر اتریں گے۔ آپ نے 2 ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں یا کندھوں پر رکھے ہوں گے۔ بڑا پروقار منظر ہوگا۔ اچھا۔ جب سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو موتیوں جیسے شفاف قطرے گریں گے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ اور کیا وہ آ کر نماز پڑھائیں گے؟ آپ فجر کی نماز کے وقت اتریں گے، امام مہدی اس وقت نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، جماعت کھڑی ہو چکی ہوگی۔ اچھا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے آپ امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی پڑھائیں، یہ نماز آپ ہی کے لیے قائم ہوئی ہے، یہ اس امت محمدیہ کی بزرگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے بطور مقتدی فجر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ اس امت کے شرف کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، نماز کے بعد دجال کا کیا بنے گا؟ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف جائیں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پگھلنے لگے گا؟ جی، وہ بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں ایک جگہ ہے لدہ، اس کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے۔ لد کے دروازے پر؟ جی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی سانس پہنچے گی وہاں کا کافر مر جائے گا۔ اس طرح دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ الحمدللہ، دجال کے خاتمے کے بعد تو پھر امن ہی امن ہو جانا چاہیے، لیکن کیا اس کے بعد بھی کوئی بڑا فتنہ باقی ہے؟ دجال کا قتل بہت بڑی کامیابی ہوگی، اس کے بعد کچھ عرصہ امن بھی آئے گا، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا اور آخری فتنہ باقی ہے، یاجوج اور ماجوج کا۔ او، یاجوج ماجوج،
ان کے بارے میں کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے 2 بڑی وحشی قومیں ہیں۔ اچھا، قرآن میں ذکر ہے نا ذوالقرنین بادشاہ کا، انہوں نے ان کو ایک بہت مضبوط دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا تاکہ یہ زمین پر فساد نہ کریں۔ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی تھی، 2 پہاڑوں کے بیچ۔ جی یاد آیا۔ وہ روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا اور وہ دیوار ٹوٹے گی تب کیا ہوگا؟ جب قیامت بالکل قریب ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ہر طرف سے، ہر اونچائی سے ایک سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ بس تصور سے باہر ہے۔ اتنی زیادہ؟ جی، زمین میں پھیل کر فساد مچائیں گے، قتل و غارت، تباہی۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب ان کا پہلا گروہ بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گیلیلی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ سارا پانی؟ جی، جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا لگتا ہے یہاں کبھی پانی تھا۔ یا اللہ، اتنی بڑی تعداد اور تباہی! اس وقت مسلمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، پناہ لے لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوہ طور پر؟ جی، وہاں وہ محصور ہو جائیں گے، کھانے پینے کی شدت قلت ہو جائے گی، اتنی کہ ایک بیل کی سری بھی 100 دینار سے زیادہ قیمتی لگے گی۔ بہت مشکل وقت ہوگا۔ پھر ان یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب مسلمان بہت تنگی میں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیجے گا، نغف نام۔ کیڑا؟ جی، ایک قسم کا کیڑا یا بیماری، وہ ان کی گردنوں میں گھس جائے گا اور وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ایک ساتھ ایسے مر جائیں گے جیسے کوئی ایک آدمی مرتا ہے۔ سب ایک ساتھ؟ جی۔ ان کی اتنی لاشوں کا کیا ہوگا؟ زمین تو بھر جائے گی ان سے۔ بالکل، زمین پر چلنے کی جگہ نہیں رہے گی، ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں نا، اتنے بڑے۔ اچھا۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے، شاید سمندر میں۔ اس کے بعد اللہ ایک زوردار بارش برسائے گا جو پوری زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر واقعی امن قائم ہو جائے گا؟ جی ہاں، اس عظیم فتنے کے خاتمے کے بعد زمین پر ایک لمبے عرصے کے لیے بے مثال امن، خوشحالی اور برکت کا دور آئے گا۔ کتنا عرصہ؟ روایات کہتی ہیں امام مہدی کی خلافت 7، 8 یا 9 سال رہے گی۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال تک رہے گا۔ 40 سال؟ اس دور کی خوشحالی اور امن کیسا ہوگا؟ وہ زمین پر ایک سنہری دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ شریعت محمدیہ کے مطابق حکومت کریں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، مطلب عیسائیت کے غلط عقائد ختم، خنزیر کو قتل کرنے کا حکم دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، کیونکہ یا تو سب اسلام لے آئیں گے یا اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دلوں سے بغض، کینہ، حسد سب ختم۔ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ کوئی نہیں ملے گا؟ جی۔ امن ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار پورے جماعت کھا لے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے۔ یہ تو واقعی جنت جیسا دور لگتا ہے، لیکن ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے۔ اس مثالی دور کا اختتام کیسے ہوگا؟ جب یہ پرامن دور اپنی مدت پوری کر لے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ یمن یا شام کی طرف سے ایک بہت ٹھنڈی، ہلکی، خوشبودار ہوا بھیجے گا۔ ہوا؟ اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ ہوا زمین پر ہر اس انسان کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان یا کوئی بھلائی باقی ہوگی۔ سب مومنین کی روح قبض ہو جائے گی؟ جی، یہ مومنوں کے لیے بہت آسان موت ہوگی، انہیں بس ہوا محسوس ہوگی اور روح نکل جائے گی۔ تو اس کا مطلب اس ہوا کے بعد زمین پر صرف وہی لوگ بچیں گے جن میں کوئی ایمان، کوئی خیر نہیں ہوگا؟ جی بالکل، انہیں شرار ناز کہا گیا ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ۔
शिरार नास? जी, उनमें कोई हया, नेकी, इंसानियत नहीं होगी। वो जानवरों की तरह खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, रास्तों पर बदकारी करेंगे। अल्लाह भी उनसे नजरे रहमत फेर लेगा और इन्हीं बदतरीन लोगों पर क़यामत कायम होगी। सूरज मगरिब से निकलेगा, तौबा का दरवाज़ा बंद होगा और फिर सूर फूका जाएगा। तो सामीन, ये था एक खाका उन अजीम वाक़यात का जो मुस्तक़बिल में होने वाले हैं, जैसा कि रिवायात हमें बताती हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर, फिर दज्जाल और याजूज माजूज जैसे बड़े फितने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, एक बेमिसाल अमन का दौर, और फिर इसका इख्तिताम ईमान की रुखसती और बदतरीन लोगों पर क़यामत। जी, ये तफसीलात हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कैसे तारीख़ का पहिया जुल्म से अदल की तरफ, फिर शदीद आजमाइशों से गुजरकर एक मिसाली अमन की तरफ जाता है, लेकिन इसके बाद भी इंसानियत मजमूई तौर पर ज़वाल का शिकार होकर अपने अंजाम तक पहुंचती है। आज की हमारी ये गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि इन ज़राए की रोशनी में जो बातचीत हुई वो आपके इल्म में इजाफे और गौर व फिक्र का बायस बनी होगी। और एक सवाल जो जहन में आता है कि इतने बड़े फितनों से गुजरने, दज्जाल और याजूज माजूज पर फतह पाने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में वो सुनहरी दौड़ देखने के बाद भी इंसान बहैसियत मजमूई दोबारा इतनी पस्ती में क्यों गिर जाएगा कि शरारे माज बन जाए और उन पर क़यामत आए? इसमें हमारे लिए, आज के दौर के लिए क्या सबक है? हमें यानी होस्ट AI और गाजी सईद भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। और याद रखिएगा, आग और खून चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।